अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवर बीटी के जर्नी के एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में सी से शुरू होने वाले मुख्तलिफ़ अल्फाज की बात की। जब हमने अपना व्लॉग शुरू किया था तो हमने कहा था व्लॉगिंग के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बल्कि ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए और किसी भी कामयाबी को अचीव करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बात की जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और पुरएतमाद होकर बोलना जो है ये व्लॉगिंग की एक काइंड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कंटेंट की कि अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना आज के दौर में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से हम और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। हम क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे, हम कॉम्पिटेंस की बात करेंगे, कैपेबिलिटी की बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा हम कंटेनमेंट की बात करेंगे। तो ये और भी हमारे पास बहुत सारे क्रिएटिविटी के ऊपर बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपने व्लॉग्स में कवर करते रहेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हमारे दो ओवरसीज़ साथियों के साथ जो कि मेरे कोलीग भी रहे हैं और उनके साथ बहुत अच्छा साथ हमारा अबू धाबी में गुज़रा है। और हम उनसे जानेंगे कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके क्या तासुरात हैं। तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, अरमान और शहबाज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने व्लॉग के लिए मेरे वक्त निकाला। तो शहबाज से शुरू करूंगा। शहबाज, मुझे ये बताइएगा कि एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब माशाल्लाह आपको काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान से बाहर आए हुए, तो क्या आपकी लर्निंग है और क्या फीलिंग्स होती हैं जब यहाँ आने के बाद दोबारा पाकिस्तान जाते हैं? फजील, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना एक्सप्रेस करें अपने तमाम फीलिंग्स वगैरह। और बीइंग ओवरसीज़ तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ, स्पेशली जब आप आ रहे होते हैं तो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। और जब आप एक ओवर टाइम पीरियड यहाँ गुजारते हैं और फिर जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आपके साथ। क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी अगर आप देखें तो हमारे साथ जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पे आते हैं आप एक थोड़ा सा डेवलप आपको चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप वापस जाते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें होती हैं जो कि आप बीइंग पाकिस्तानी थोड़ा सा फील करते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे भी एज अ डेवलप होनी चाहिए थी। तो ये मेरा थोड़ा सा है कि ये चीज़ें हमने वहाँ पे ओवर टाइम नहीं देखी कि इम्प्रूव हुई ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। अरमान साहब, ये बताइएगा कि जो एक फीलिंग हमारे यहाँ जो ज़ाहिर एक प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि एक बहुत डेस्परेट फीलिंग हमारे यहाँ एक आती है कि लोग कहते हैं कि बस किसी भी तरीके से हम बाहर आ जाए विदाउट रियलाइजिंग कि बाहर आने के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। मतलब वो जो कहते हैं ना, ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो उस हवाले से आप जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे मैंने पहले एक दफ़ा मेंशन किया था कि अब तो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है तो आप हर जगह से बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू फसी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 15 साल हो गए यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, और मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात रही है। मैंने मुख्तलिफ़ सेक्टर में भी काम किया है, मैं ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज़ वगैरह के अंदर, और डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। तो नॉर्मली लोग जो आते हैं विदाउट वर्कआउट किए हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और आने के बाद काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। फर्स्ट जो मैंने नॉर्मली देखा है लोगों को कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनके नेचर ऑफ जॉब क्या है। यहाँ आने के बाद उनको सरप्राइज़ होता है कि उनकी जॉब जो पाकिस्तान में या किसी और जगह वो जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पर आके टोटली डिफरेंट होता है, और उनको शॉक होता है फर्स्ट टाइम। मेरा जो मशवरा ये है कि आने से पहले वर्कआउट करें, देखें उनके यहाँ पर जिस जगह जा रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जो नेचर ऑफ जॉब है, उसके पहले इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद फिर आने के यहाँ पर सोचें। बल्कि मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा नाज़रीन कि हम सब लोगों के पास इस तरह से होता है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि वो विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि जो भी उनका पीरियड है 2 महीने का 3 महीने का उसमें वो कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर लें। लेकिन उसमें होता ये है कि वो विद टाइम जैसे जैसे पीरियड गुजरता है तो वो डेस्परेट होते चले जाते हैं, और इतने क्वालिफाइड लोग होते हैं कि एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, ही वॉज मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग
اینڈ ہی واز ریڈی ٹو ڈو سیکیورٹی جاب. اس نے کہا کہ مجھے یہاں رکنے کے لیے اگر سیکیورٹی جاب بھی مل جائے تو میں کرنے کو تیار ہوں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پہ کہ میں ڈسکریج کرتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے پرابلمس ہیں لیکن آپ اپنی کوالیفیکیشن کو تو آپ یوٹیلائز کریں, آپ اپنی ایکسپرٹیز کو پہچانیں اور اس طریقے سے پھر آپ جو ہے موو کریں. اتنے زیادہ کمپرومائزز کرنا کیریئر میں مجھے پرسنل فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اسٹارٹ میں ہی آپ اتنی کوالیفیکیشن کے بعد اور اس طرح سے آپ بیہیو کریں گے تو اٹس ناٹ اے ہیلدی ایٹیٹیوڈ. اچھا شہباز تمہاری طرف آؤں گا. ایک اور چیز میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی شیئر کی تھی اور اس میں یہی بات تھی کہ یار اگر آپ باہر آتے ہیں تو اب آپ کے پاس دو طرح کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر ایک فیلنگ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے واپس پاکستان نہیں جانا, مجھے کہیں اور چلے جانا ہے. تو اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے یا تو کسی تیسرے کنٹری میں نکل جائیں یا پھر یہ کہ واپس آپ پاکستان چلے جائیں. اچھا اس میں دونوں میں یہ نہیں کہ کون سی بات صحیح ہے یا کون سی غلط ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میرا جو باہر کے واسطے نارملی آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کا سیکنڈ آپشن یہ بن جاتا ہے کہ یار میں نے واپس نہیں جانا, اور وہ یا تو پھر کسی اور ویسٹ سائڈ پہ نکلنے ویسٹرن سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سیٹل کیا جائے اپنے آپ کو اور بچوں کو, تاکہ ایشوز نہ ہوں جو پاکستان میں فیس کرنے ہیں وہ آپ شاید یہاں رہنے کے بعد سوچتے نہیں اس چیز کا. مگر جہاں تک میری ایکسپیرینس کی بات ہے تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا. مجھے آپشنس کافی ملے امیگریشن وغیرہ کے, مگر میں نے ہمیشہ میری پریولیج یہی رہی ہے, میں پرائرٹی یہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان واپس جاؤں جب تک آپ یہاں پہ ہیں اس کے بعد, کیونکہ الٹیمیٹ وہ ہمارے وہاں پہ ریلیٹیوز ہیں, پیرنٹس ہیں, سب لوگ وہیں پہ ہیں, تو آپ اور مزید دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے. میری یہ سوچ ہے. تو یہاں سے ایک تو آپ کی کنوینئنس یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے تو یو کین ایزیلی ٹریول بیک ٹو پاکستان ود ان 2 hours. تو وہ آپ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ شاید آپ کو باہر کی کنٹریز سے نہیں ملتا. تو یہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج. تو میرے لحاظ سے تو یہ کہ ہر کسی کی اپنی کسی کے شاید وہاں پہ کچھ اتنے اسٹیکس نہ ہوں یا پیرنٹس نہ ہوں, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمارا وہاں پہ کچھ نہیں ہے تو وہ باہر سیٹل ہو جاتے ہیں. بٹ میری پرسنل اوپینین بھی ہے اور سجیشن بھی ہے کہ یار آپ کو جب آپ نے یہاں پہ اچھا ایکسپیرینس لیا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے پاکستان میں سرو کرنے کا اچھی پوزیشنز پہ تو بالکل جائیں اور سرو کریں پاکستان کو. بات کہی ہے نا تم نے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین. اس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ یہ دیر از اے ٹائم کمز ان یور لائف جب آپ کہتے ہیں کہ یار اٹس ٹائم ٹو پے بیک ٹو مائی کنٹری یا ٹو مائی سوسائٹی یا ٹو مائی پیپل. تو وہ ہر ایک کے کو وہ فیلنگ نہیں آتی یا اس اینگل سے لوگ نہیں سوچتے, بٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میرا یہ ولاگ کریٹ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو میری لرننگ ہے یا جو میرے ساتھیوں کی لرننگ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. اور یہ چیز بحیثیت پاکستانی ہو یا کسی بھی آپ ملک سے تعلق رکھتے ہوں, بٹ دیر از اے ٹائم کم جب آپ کو جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کو آگے پہنچانا ہوتا ہے, نیکسٹ جنریشن کو دینا ہوتا ہے. جی ناظرین, تو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے بھی جو ہمارے بلاگ کا بھی ہماری ایک جرنی ہے, آور جرنی ٹو BTK, تو اس حوالے سے بھی یہ دونوں احباب جو ہیں کافی معلومات رکھتے ہیں. تو ہم ارمان سے پوچھیں گے. ارمان, بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے, کیا بتانا چاہیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کراچی ایز اے اوورسیز, کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ 2 طرح کے اوورسیز ہیں. ایک تو جو جن کی نیشنلٹی ہے جو آپ کے یورپ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں, جنہوں نے وہیں پر زندگی گزارنی ہے, تمام جن کے بچے بھی وہیں. دوسرے جو ہیں ہماری جو کیٹیگری آتی ہے جن مڈل ایسٹ میں جاب کر رہے ہیں یا ایسٹ ایشیا وغیرہ کے اندر جو جاب کرتے ہیں, ان کے ایک ٹائم پیریڈ کے بعد انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے. جاب جن کے ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے ملک کی طرف واپس جانا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر ہمیں جو ہے ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی جگہ پر رہائش ہو ان کی. تو بحریہ ٹاؤن کراچی کیونکہ جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ایک بہتر لائف اسٹائل ہمارے بچے ہو یا ہم جس لائف اسٹائل کے عادی ہو گئے ہیں یہاں پر, تو اس لحاظ سے ہمیں پاکستان کے اندر ایک بحریہ ٹاؤن کراچی یا بحریہ ٹاؤن یا DHA یہ ہمیں لائف اسٹائل پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مزید انفارمیشن لیں اور پاسبلٹی تو وہیں پہ جا کے شفٹ ہوں. ابھی ایک اچھا آپشن ضرور ہے, لیکن یہ کہ کیونکہ ایک ظاہر نیولی ڈیولپڈ ایریا ہے تو ظاہر فیسلٹیز آنے میں اور پھر جیسے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے تو کچھ شروع کے بلاکس میں فیسلٹیز ہوں گی اور آگے کے بلاکس میں کچھ کم ہوں گی. تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ظاہر یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی, اور اگر یہ ایڈریس ہو جاتی ہیں تو ظاہر لوگوں کی فرسٹ پریورٹی پھر یہی ہوگی. جی شہباز, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فضل, میرا بھی بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے مان بھائی نے کہ جس طرح کہ وہاں پہ
پروز اینڈ کونس ہر جگہ ہوتے ہیں، بٹ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ انہوں نے بہت ہائی لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں پہ ڈیولپ کیا ہے لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ جو جنرلی لوگ بات کرتے ہیں وہ ہائی کاسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ چیزیں کافی کاسٹلی ہیں ایز کمپیئر ٹو لیونگ ان کراچی. بینگ اوورسیز ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی ایک آپ اچھے انفراسٹرکچر میں رہ رہے ہیں، اچھے ڈیولپ سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک لیونگ کاسٹ یہاں پہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں کی، جو کہ پاکستان میں شاید ہے. کراچی میں اب آپ رہ رہے ہیں ود ان سٹی تو وہ تمام چیزیں بالکل آپ کو ایزیلی اور آسانی والے ریٹ پہ مل جاتی ہیں، مگر جب آپ بحریہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لیونگ کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ نہ آپ کو الیکٹریسٹی کا ایشو آتا ہے، نہ پانی کا ایشو آتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو جب یہ اس مسائل کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو لیونگ کاسٹ آپ کو پھر پے کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی. تو تھوڑا سا اس چیز کو لوگ کمپیئر کرتے ہوئے اس چیز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، آپ کے امیوزمنٹ پارک دیے ہوئے ہیں، پارکس دیے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں پہ لوگ ایزیلی واک کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. تو ان تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی کاسٹ آپ کو پے کرنی ہے پھر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک چیز بنائی ہے تو ہماری بھی بینگ ریزیڈنٹ بھی وہاں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور ذمہ داری کا پورا احساس کریں جب ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اس اینگل سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو دیکھنا چاہیے. باقی تو اوور آل ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں سے اوورسیز کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کراچی کے لحاظ سے آپ کو وہ جگہ بہت بہتر لگتی ہے. ٹھیک ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا مزید، اور جہاں لوگوں کو شفٹ ہونے میں لوگوں کو ٹائم لگے گا، بٹ اوور آل اس کے اچھے ریمارکس ملیں گے آپ کو زیادہ تر. ہمارے خیال سے یہ جو ایک پوائنٹ تم نے ریز کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین، کہ جب تک ہمارا رویہ بہتر نہیں ہوتا، وہی بات ہے کہ جو بیسک ایتھکس ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہم سے ہی ہمارے بچے سیکھیں گے. اگر ہم چیزوں کو مطلب ریپرز کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں یا صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یا دوسری جو بنیادی اخلاقی چیزیں ہیں وہ چیزیں ہمیں ہی ایمبیڈ کرنی ہے. تو آپ کتنا بھی چیزوں کو مٹیریلسٹیکلی کہہ لیں کہ ڈیولپ کر لیں، اصل ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کوئی لاسٹ کمنٹ دینا چاہیں گے ارمان اس بارے میں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو یہ بلاگنگ کا شروع کیا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں لوگوں کو اویئرنیس وغیرہ، دوسرا اوورسیز لوگوں کے لیے، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور تھینک یو. اور اس سے کافی لوگوں کو نالج بھی ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ چونکہ آن گراؤنڈ کے اندر اور تمام چیزوں سے ایکسپرٹ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھے اقدام ہے آپ کا. جی شہباز. فرسٹ آف آل تھینک یو. اور یہ ہے کہ بالکل آپ نے جو ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور اس سے خاص طور پر اوورسیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو یہاں رہتے ہیں ان کو اس طرح کی انفارمیشن نہیں مل رہی. تو اس طرح آپ نے ایک اچھا کیا کہ جو جن کے پاس انفارمیشن ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. اسپیشلی کیونکہ کراچی میں تو کافی لوگ کام کر رہے ہیں، مگر بینگ اوورسیز ایک اچھا انیشیٹو آپ کی طرف سے بحریہ ٹاؤن کے لیے. اور بالکل میرا میسیج یہی ہوگا کہ بس خیال رکھیں پاکستان کا، اور بینگ پاکستانی اپنے ملک کا خیال رکھیں، تمام ان لوگوں کا خیال رکھیں جو اچھا کام کریں ان کو سپورٹ کریں پاکستان میں. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس ولاگ میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ناظرین آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کو اور بھی کوئی سوالات ہوں جو آپ پوچھنا چاہیں، اوورسیز جاب کے حوالے سے بھی ہوں یا بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے تو ضرور ہمیں کمنٹس میں لکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.